the lecture yesterday, I mentioned a few points about what happened in Saqifa. Just to reiterate a couple of points. Saqifa was a secret meeting. There was no public announcement for this meeting. And when news came to Umar ibn Khattab that the Ansar are meeting in Saqifa, he then whispered to Abu Bakr that the Ansar are meeting. And they knew what the meeting was about. It's to decide who was going to be the next Khalifatul Muslimin. So, from that position of his, of showing grief and showing his sword, all of a sudden his position changed, as though nothing had happened. They ran off to Saqifa and this continued. The next step in this chain of events is that once they had decided who was going to be the next Khalifa, and I said to you yesterday, you had two groups, the Ansar and the Muhajirin. And there was 5 people from the Muhajirin. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar. There was another person called Salim ibn Abu Huzaifa. That's the 4th, and then another person. So 5 people from the Ansar, from the Muhajirin, and then about 20 people from the people of Medina. When they went there, they disqualified 20 people. That you cannot become Khalifa, you're the wrong tribe. You have to be from the tribe of Quraysh. So amongst the 5, you had 2 candidates basically. Hazrat Abu Bakr and Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Hazrat Abu Bakr said Abu Ubaidah ibn al-Jarrah should be Khalifa. Then all of a sudden Umar ibn Khattab said no, I will do the bayt of Abu Bakr. So he did the bayt and then everybody followed. Then after that they left Saqifa. They spent the afternoon, Monday afternoon in Saqifa, deciding and arguing. And it came to a stage that Umar ibn Khattab threatened the leader of the tribe of Ansar, Khazraj, 2 tribes, Aus and Khazraj, threatened him with death. If you do not do the bayat, we will kill you. And if you look on the internet and look up the name Sa'ad ibn Ubadah, you'll find that he was eventually killed. He was killed. If you look up on the internet, and we know this from history books, Sa'ad ibn Ubadah was killed. He was killed in the time of Umar ibn Khattab. So he was killed. Why? Because he refused to do bayt of the first Khalifa. And also, he had a problem with the Khalifas who came after us, meaning Umar as well. So he was eventually killed. So these are the events of Saqifa. So next, they had to force the people of Medina to do bayt. We talk about the bayt of Imam Hussein Islam and how Yazid forced Imam Hussein to do bayt. We're now talking about within 4 to 5 days after death of the Prophet, the people are now forcing Imam Ali to do bayt of who? Hazrat Abu Bakr. We talk about Karbala and the bayt of Imam Hussein for Yazid. The same mentality existed even then. They knew if Imam Ali does not do the bayt of Hazrat Abu Bakr, there will be a problem. So somehow we have to do the get the bayt from Imam Ali. The events now, which I'm going to tell you, they are now preparing, they sent message to the house of Fatimah Zahra, Salamu alayha, saying that we want Ali to do bayat. So all the people who refused the bayat in Medina, they all gathered in the house of Sayyidah Fatimah Zahra, Salamu alayha. For those of you who do not know, the house of Sayyidah is attached to the masjid of the Prophet. And the door of the house of Sayyidah opens into the masjid. There's no other house in whose the doors open into the masjid. Only the house of Sayyidah Fatimah Zahra and obviously Imam Ali. That's the only house. So now what they are trying to do, they're trying to force Ali. They're sending Qunfuz. Qunfuz is the slave of Umar ibn Khattab. They're sending him over and over again
to force Ali to do bayt, and Ali is refusing. Imam Ali said, you are the ones who've done bayt at Ghadir. You are the ones who've done bayt at Ghadir. You are the ones who should be doing my bayt, not me doing your bayt. So the situation developed. It came to a situation that they were now prepared to burn the house of Sayyidah Fatima Zahra. This is the house in which the Malaika used to descend. The angels used to descend in the house of Sayyidah. This is the house, only a few days back, when the Prophet, the final day, that Malak al-Maut, the angel of death, is knocking on the door of Sayyidah. 3 times. And Rasulullah says, he does not ask anybody. It is the majesty of your house that Malak al-Maut is actually stopping at your door and asking permission to come in. This is the status of your house, Sayyidah. So let him in. It was only when Sayyidah gave permission to Malak al-Maut, to the angel of death, that he was allowed to come into the house of Sayyidah. But what is now going to happen, it makes any thinking person wonder, which Islam were they following? Which Islam were they following? Have they not seen the revelations come? Have they not seen the miracles of Rasulullah? And all of a sudden, they have changed their position completely. In order to understand the attack on the house of Sayyidah, I know the Ahlul Sunnah wal Jamaat, they object, they say, no, we don't believe that Hazrat Umar would do this, attack the house of Sayyidah Fatima Zahra. Even the Sunni ulama have written this. And there is a Sunni alim in Saudi Arabia called Hassan al-Faran al-Maliki, who has admitted that the hajum, the attack on the house of Sayyidah, the narrations, the hadiths which exist are all correct. He is in Saudi Arabia, in Riyadh, and he is a top scholar of Saudi Arabia, and he said, yes, we accept that the house of Sayyidah Fatima was attacked. So, and also, many other books, Sunni books, have also mentioned it. I have read this myself. In Shibli Numani, Shibli Numani says, in his book Al-Faruq, he says, looking at the personality and the hot temper and hot-headedness of Umar, it is possible that he did this. He admits this. Al-Faruq, Shibli Numani, he admits this. So now let us, for a few moments, my time, instead of extending my time, I've been allowed even shorter time, unfortunately. But I will try to condense what I have in the time I have. So, in order to understand the status of Sayyidah Fatima Zahra, I will just mention a few fazail. The fazail of Sayyidah Fatima Zahra are so many that you could do a whole ashra on the fazail of Sayyidah Fatima Zahra. However, a few selections. Now let us just look at the status of Sayyidah Fatima Zahra. When we read Ziyarat-e Warisa, it's got one sentence. It says, Ashhadu annaka kunta nuran fil aslab al-shamiha. Ashhadu annaka kunta nuran fil aslab al-shamiha wal arham al-mutahira lam tunijjaska al-jahiliyat bi anjasiha. What this means is that Rasulullah and Imam Ali, they came from Hazrat Adam al-Islam through the pure loins. And in this sentence in Ziyarat-e Warisa, you are saying, I bear witness, Ashhadu annaka, I bear witness that you have come through pure sublime loins, meaning through the lineage of fathers and through pure wombs of mothers. And the najasat of Jahiliyyah, the impurity of Jahiliyyah has not affected you. You have not been affected by Jahiliyyah, meaning you are still pure. This is how the nur of Rasulullah has come down through Hazrat Adam, through Hazrat Ismail, through Adnan, through the lineage of Rasulullah.
That's how it comes. Then when it comes to Hazrat Abdullah Muttalib, it splits into two. One goes to Hazrat Abdullah and one to Hazrat Abu Talib. This is how the Noor of Rasulullah has come down. However, the Noor of Sayyidah Fatima is different. It's different. It has another channel. It's not the normal channel where humankind have come. There's two narrations regarding this, but I will only choose one because of the limited time. One narration is that Rasulullah moved away from Khadijatul Kubra for 40 days. And he told Khadija that there's nothing wrong, don't worry, Allah has ordered me to move away. And he fasted for 40 days. And on the 40th day, then Jibreel comes down with a platter of fruit from heaven. And then Rasulullah says to Imam Ali, stand at the door, make sure nobody comes in. Nobody can share in this food, in this platter, in this fruit, which has come from heaven. Rasulullah eats this. And through that, the Noor of Sayyidah Fatima, which was in the heavens, came down. Rasulullah ate, it went into him, and then he went back to Hazrat Khadijatul Kubra. That Noor was then transferred to the Rahim, the womb of Khadijatul Kubra. This is the status of Sayyidah Fatima Zahra. That Allah subhanahu wa ta'ala has not allowed the Noor of Sayyidah to go through any other form. It's come directly from heaven. This is different according to the Imams, whose Noor has come through Hazrat Adam al-Salam. So this is one majesty of Sayyidah Fatima Zahra. And when you look at Surah Kawthar, Surah Kawthar is a qasida. It's a praise of Sayyidah Fatima Zahra. That today that we recite this, but this is in honor of Sayyidah Fatima Zahra. For she is the one who brings the lineage of Rasulullah. We have Sadat, they are from Ali Muhammad. They are from the Noor of Sayyidah Fatima Zahra. And that is because of Inna a'ataynaka al-Kawthar. And what does Rasulullah? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. And pray to your Lord and give sacrifice of a camel. And those who say you are up there, your enemies, they are the ones who are up there. They're the ones who have no lineage. This again shows the status of Sayyidah Fatima Zahra salamun alayha. If we then look at some of the events surrounding Sayyidah Fatima Zahra salamun alayha, we see that when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam goes on a journey, he meets Sayyidah Fatima last, and when he comes back, meets her first. And whenever Sayyidah comes into the room, Rasulullah stands up for Sayyidah. I haven't got time, unfortunately, but there is so much regarding the status of women, which is another topic. The status of women in the time of Rasulullah. This nation, the Ummah of Rasulullah, during the time of Rasulullah, they had freshly moved away from burying their daughters alive. Burying their daughters alive. This was a society in which Rasulullah came. They were burying their daughters alive. But this daughter of Rasulullah, for Rasulullah is standing up for. It is strange. It is not an Arab custom. It is not an Arab custom to stand up for your daughters. This is the status of Sayyidah, that Rasulullah has to stand up for Sayyidah and then allow her to sit where he is sitting. This is no mean status. This is the majesty of Sayyidah. And then when we hear the Imams talk about Sayyidah Fatima Zahra salamun alayha, for they say that Imam Hassan Askari has said, alayhi salam, he says that نحن حجة الله على الخلق جدتنا حجة علينا. Imam Hassan says, first of all, in order to understand this hadith, you need to understand what hujjat means. Hujjat means the proof of Allah, meaning that certain individuals, they prove that Allah exists. That is hujjat. Yani Imam is hujjat Allah. He is the proof that Allah exists. Imam is saying here that
our grandmother, Imam Hassan is saying, our grandmother, she is proof upon us that Allah exists. Allahu Akbar. Imam, who is the closest to Allah, and he is saying that our grandmother, she is hujjatun alayna, she is a proof of Allah upon us. And then further, if you want to understand the status of Sayyidah Fatima Zahra salamu alayha, it says that Man arafa Fatima haqqa ma'rifataha faqad adraka laylatul qadr. That anybody who wants to understand who Fatima is, Sayyidah Fatima salamu alayha is, for Man arafa Fatima haqqa ma'rifataha, whoever tries to understand the status of Sayyidah Fatima Zahra salamu alayha, the way it should be understood, faqad adraka laylatul qadr, for they have understood laylatul qadr. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Quran is saying, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. What do you understand what Laylatul Qadr is? How can we cannot understand what Laylatul Qadr is? Because Allah is saying, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. And in order to understand Fatima Zahra, it is the same. We cannot understand Sayyidah. She is the hijab of Allah. She is the veil of Allah. She is Ismatullah. She is the purity of Allah. She is the Nur Allah. This status which was known by the companions. They seen what Rasulullah had told them about Fatima Zahra salamu alayha. They knew. And then Rasulullah said, Fatima badatu minni. Fatima is a part of me. Man adaha faqad azani. Man azani faqad aza Allah. That whoever hurts Fatima, Fatima is a part of me. Whoever hurts Fatima has hurt me. And whoever hurts me hurts Allah. And we recite, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. In the Quran, Allahumma salli ala Muhammad. And then immediately after this ayat, immediately, if you read this ayat, the next ayat is Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adhabun muhina. This is what Quran is saying. First of all, durood upon Muhammad wa ali Muhammad, and the following ayat is saying Innal ladhina yu'dhuna, whoever hurts Rasulullah, whoever hurts Rasulullah, la'anahumullah, Allah's la'nat upon. I'm not saying this, the Quran is saying this. The Quran is saying this, that la'anahumullah fi dunya wal akhirah, dunya and akhirah, there is a curse upon them. There is a curse upon them. وَأَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا, and prepared for them an embarrassing punishment. This is what the Quran is saying regarding anybody who does harm to Rasulullah and to his children. Because if you do harm to his children, you are doing harm to Rasulullah. And this is the status. There's many other things. But let us now look. This is the house in which Imam Hassan and Imam Hussein live. This is the house in where Zainab lives. This is the house in where Kulthum lives. This is the house in where revelation came. And what happens? Instead of giving condolences to Fatima Zahra, who is Badhat Rasul, she is the part of Rasulullah, and she has lost a part of her body. She has lost part of her body. And this is the reason why even the masa'ib of losing Rasulullah is enough to make Sayyidah cry. But instead of just having the pain of the departure of Rasulullah, what happens is that the Muslims are now preparing to attack the house of Sayyidah. This is the house in which Malaika, this is the house in which Rasulullah used to stop and recite Innama Yuridullah. This is the house in which Rasulullah used to say Assalamu Alaikum, peace be upon you. This is the house in which Imam Hassan and Imam Hussein are playing. And this is the house in which these companions are now arranging to burn the house of Sayyidah.
This is the house, and it has been written in books that they prepared. I don't know any of you know this. Maybe you think 20, 30 people came to burn the house of Sayyidah? No. Books tell us that 300 people came and tried to attack the house of Sayyidah Fatimah Zahra. 300 people. And I said yesterday, the tribe of Banu Aslam. Banu Aslam. They were the thugs. And I have read this in books, that when Hazrat Abu Bakr seen the tribe of Banu Aslam in Medina, he was now confident that the power that he wanted will go into his hands, because they were the thugs of Medina. They were thugs living outside of Medina. So they came. They came and they said, if you do not come out of this house, we will burn the house. And people were saying that Sayyidah Fatima lives in this house. And Umar ibn Khattab said, so what? So what? Had he forgotten all the fazail of Sayyidah? Had he forgotten that this is the house in where Ayat al-Tahir was descending? Did he forget that Rasulullah had mentioned the hadith, how important these individuals are? Had they all forgotten within a few days that this is the house in which the Quran and the Ahlul Bayt are equivalent? But no. You have heard that it was the house which was burned. Books are saying no, it was not the house. It was the whole, it wasn't the door, it was the whole house surrounded with wood. The whole house was surrounded with wood. And also, a question sometimes arises that the wood that they use is called Hatab-e-Jazal. Hatab-e-Jazal is the roots of the date palm trees. And I don't know whether if anybody knows, if you go on the internet, look at the way these wood is. It's very short, but it's called Sariyul Ishti'al. They burn very quickly. They burn very quickly and they remain for a long time. This wood was used to burn the house of Sayyidah Fatimah Zahra. And when they had done this, one question. Had they forgotten everything? Have they forgotten everything? This is the house of Rasulullah. This is the masjid of Rasulullah. This is the house in which Rasulullah used to kiss Hassan and Hussein. Is he prepared to kill the whole family? Is he prepared to kill Ali and his family? Annihilate the whole family? Unfortunately, we say yes. He was prepared to kill the whole family. Hassan and Hussein, Kulthum, Sayyidah, everybody. He was prepared to do that. For what? To make sure that power does not remain in the hands of this family. It's snatched away from you. And then what happens is that they smash the door down. They smash the door down, and behind that door is Sayyidah Fatimah Zahra Salamun alayha. The door hits Sayyidah. She's crushed between the door and the wall. She's crushed between the door and the wall, and then she cries out, "Oh Fizza, help me. Oh Abul Hassan, help me." However, you have heard this, and I told you 300 people. Everybody entered the house. A small environment, and then you have all these people shouting. And you have Hassan and Hussein there, 7 and 8 years of age. You have Kulthum there. You have Sayyidah Zainab there. She is seeing her own mother being injured in front of her. She is seeing her own mother being injured in front of him. Hussein is seeing his own mother being injured in front of him. And Imam Ali seeing his own wife being injured. But if Imam Ali had raised the sword then, wallah, Medina would have been filled with blood. And Islam would have died then. Imam Ali saved Islam on that day. Like Hussein saved it on Karbala. There have been two events. The event of the burning of the house, had Imam Ali taken up the sword and started to kill the people, the whole Medina would be full of blood. But Imam Ali had been told by Rasulullah to do sabr, do patient. And then, what happens next is that they put a rope around the neck of Imam Ali. They put the rope around the neck
of Imam Ali. And then they dragged him out of the house. He knew if he raised the sword, the streets of Medina will be full of blood. And he did not want this. And then Sayyidah Fatima Zahra, even though she's now injured, Sayyidah Fatima is now injured, she is now holding on to the belt of Imam Ali and saying, Khallu Abul Hassan, let Abul Hassan go, let Ali go. But what they do, instead of saying yes, we will let him go, they start beating Sayyidah, this Sayyidatul Nisa'il Alameen. She is the lady of heaven. She's the lady of heaven. And they are now whipping her hands, whipping her arms. Qunfuz is also whipping her arms. Historians and Mu'arrikhin have written that when the injuries were shown when she died, they were bands where the whip had hit her. She had a broken rib. And in the book that Ibn Qawlaway has written, he said, ضُرِبَتْ فَاطِمَةَ حَتَّى أَدْمَيْتَهَا مَاتَتْ هَذَا الذَّرْبِ. He says that she was beaten so bad that she died of those injuries. How can an 18-year-old be injured so badly that she dies of her injury? And this is what happened. She died of her injuries, of these zulm, this oppression upon Sayyidah. This are the people who were around Rasulullah. These were the people around Rasulullah. In Karbala, there was nobody who knew. They knew him, Hussein ibn Ali, but these were the very people who spent their lives with Rasulullah. They are now beating that lady who is the lady of heaven. She is the Nur Allah, she is Ismatullah, she is the one upon who Ayat al-Tatheer has descended. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. عظمت خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات. بابا سے بلند صلوات. مومنین حضرات، سالانہ چندہ جو 150 پاؤنڈ یعنی کہ 150 پاؤنڈ ہے، برائے مہربانی حاجی باغ صاحب یا زوار بھائی شبیر صاحب کو آپ باہر جمع کرا سکتے ہیں. کل انشاءاللہ مجلس کے فوراً بعد علم امام مولا عباس علیہ السلام برآمد ہوگا. برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. کم سن ہے مگر پھر بھی ابن ولی ہے، یہ گلشن زہرا کی انمول کلی ہے. کم سن ہے مگر پھر بھی ابن ولی ہے، یہ گلشن زہرا کی انمول کلی ہے. اصغر ایسا تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولا ہے آخر یہ علی ہے. ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے. عزت مآب واجب القدر حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ قبلہ مولانا جناب فروز عباس صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں. ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل ایمان نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. ماشاءاللہ. نام حسین بھی جس نے بھی دل سے پکارا ہوگا، ماشاءاللہ. عروج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. راستہ دے کر علی اصغر کا ذرا مانگے کوئی، اتنا مل جائے تو نسلوں تک کا گزارا ہوگا. نعرہ حیدری،
بندگی کا مجاہد بنا دیا ماشاءاللہ میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا ماشاءاللہ دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا ماشاءاللہ آتی ہے ذرے ذرے سے الحمد کی صدا عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل قرآن کریم نبی رحمت کی زبانی ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے اور اپنے پیغمبر سے یہ کہلوا رہا ہے کہ پیغمبر جو لوگ ہماری محبت کے دعوے دار ہیں ماشاءاللہ آپ ان سے یہ کہیے کہ اگر تمہارا دعوی محبت خدا صحیح ہے تو فاتبعونی میری اتباع اور میری پیروی کرو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اگر تم ایسا کرو گے یحببکم اللہ تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا ویغفر لکم اور اس اتباع پیغمبر کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ خدا تمہیں دوست رکھے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں مسلسل اس بات کی طرف مومنین کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہب نے ہمیں اور آپ کو ایک سلسلہ دیا ہے اگر انسان حقیقی مذہبی ہونا چاہتا ہے تو اسے خدا سے بھی محبت رکھنی ہے ماشاءاللہ محبت خدا کے ساتھ پیغمبر سے بھی محبت رکھنی ہے اور ان کی اتباع و پیروی بھی کرنی ہے اور ان کی محبت و اتباع و پیروی کے ساتھ ساتھ حکم پیغمبر کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو ان مقدس ہستیوں کی اتباع اور ان کی پیروی بھی کرنی ہے جنہیں پیغمبر نے صبح قیامت تک کے لیے ہماری ہدایتوں کا
ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، اسی لیے خدا نے ان شخصیتوں کو جن کو یکے بعد دیگرے ذمہ داریاں دی گئیں اتنا لاجواب، اتنا بے مثال اور اتنا یکتائے روزگار بنایا ہے کہ ان کے دشمنوں نے انہیں قتل تو کر دیا ماشاءاللہ جی، مگر ان کے کردار پہ کوئی دھبا نہ لا سکے۔ کیا بات، ماشاءاللہ جی، کوئی ایسا عیب نہیں لگا سکے کہ جن کی بنیاد پہ ان کے کردار پہ کوئی بات آئے۔ اس درجہ میں مثال اور اس درجہ لاجواب ان شخصیتوں کو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے۔ اور جو کچھ بھی خلق ہوا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے لولا کہ لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کچھ نہیں پیدا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بے شک، یہ کچھ نہیں میں نے باتوں کو سمیٹ دیا ہے۔ ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ نہ ہوتا، جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ کچھ نہ ہوتا ماشاءاللہ جی، اگر پیغمبر کو نہ پیدا کرنا ہوتا۔ بے شک، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی تم نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ جی، کہیں حدیث قدسی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی جو نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ جی، اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے فاطمہ اگر تم نہ صلوات بھیجیے محمد ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوب، یہی نہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اگر نبی نہ پیدا ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر نبی جو علی نہ پیدا ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جی واہ، نہیں، لفظوں کو بدل دوں، الفاظ یوں ہیں اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، علی اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں نبی کو بھی نہ پیدا کرتا۔ جناب معصومہ کے لیے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ اگر تم کو نہ پیدا کرتا تو میں علی کی جناب معصومہ کے لیے جو فقرے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو ساری چیزوں کی ولادت منحصر ہے ان ذوات مقدسات پہ، اور اللہ فرما رہا ہے اگر انہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو ان کو بھی نہ خلق کرتا۔ ماشاءاللہ، اس میں یہ مت سوچئے گا کہ فضیلت میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، معاملہ یہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ خدا نے جو سلسلہ قائم کیا ہے وہ کسی پلان کے تحت ہے، ماشاءاللہ جی، کسی مقصد کے تحت ہے، کسی ہدف کے تحت ہے۔ اس میں ہر ایک کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا، اس میں ہر ایک کی ضرورت پڑے گی۔ اب اگر نبی نہ ہوتے تو دور آخر میں دین کو پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ بے شک، اگر علی نہ ہوتے جی واہ، تو حفاظت مذہب کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو وہ نسل ہی نہ ہوتی دین کو آباد رکھے۔ صلوات علیہ وسلم۔
نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہے، نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. بے شک بے شک. ایک کے ذریعے دوسرے کی ذمہ داری پوری ہونے والی ہے، دوسرے کے ذریعے تیسرے کی ذمہ داری پوری ہونے والی ہے. تو جس کی بنیاد پہ قیامت تک کی ذمہ داریاں مکمل نہ ہو سکے، کہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ کوئی نہ ہوتے، اس لیے کہ پھر آغاز ہی نہ ہوتا کام کا. اس لیے کہ ہمیں قیامت تک پہنچانا ہے، اور اس قیامت تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک نسل چاہیے جو کہیں اور سے نہیں ملے گی، زہرا سے ملے گی. صلوات دیجیے محمد. اسی لیے کائنات کی تمام مخلوقات میں، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں سے میں کسی کی فضیلت علیاذ باللہ خاتم بدہن، کہیں سے کسی کے فضیلت کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. صرف یہ ہے کہ خدا نے سب کو الگ الگ انداز سے اس کائنات میں بھیجا ہے. نبی اپنی جگہ لاجواب ہیں، علی اپنی جگہ بے مثال ہیں، اور زہرا اپنی جگہ یکتائے روزگار ہیں. ہر ایک کو الگ الگ شخصیت بنا کے پروردگار عالم نے بھیجا ہے، اور میری کیا مجال ہے کہ میں کسی کو کچھ آگے بڑھاؤں. بے شک. یہ تو معاندین کی نگاہیں ہیں جو ہر جگہ نقص دیکھنا چاہتی ہیں، اچھائیاں نہیں دیکھنا چاہتی. یہ تو دشمنوں کی نگاہیں ہیں جو ہر جگہ سوچتی ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی کمی ہی دکھائی دے، کہیں سے بلندی نہ دکھائی دے. ٹھیک ہے. اسی لیے ذرا بھی جب ہم کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں تم علی کو بہت بڑھا دیتے. کیا کر دیتے کیا بہت بڑھا دیتے ہو، ان کی حدوں سے آگے لے جاتے ہو. میں کیا آپ حدیں معین کر دیجیے، آگے لے جانا چھوڑو. جس دن آپ ان کی حدیں معین کرتے ہیں اس دن میں اس سے بڑھانا چھوڑ دوں گا. آج تک ان کی حدیں ہی معین نہیں ہو سکتی. وہ تو اتنے لاجواب ہے کہ نبی فرماتے ہیں علی خدا کو یا تم نے پہچانا، علی خدا کو یا تم نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے. اور مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تم نے پہچانا ہے. صلوات دیجیے محمد. خدا کو یا میں نے پہچانا یا تم نے، مجھے یا تم نے پہچانا یا خدا نے، اور تمہیں یا خدا نے پہچانا یا میں نے. صلوات دیجیے محمد والے. جو ہے اب اگر حدیں دیکھنی ہیں تو علی کی حدیں یہ ہیں. صلوات دیجیے محمد والے. انہیں کوئی پہچاننے کی کوشش نہ کرے. نبی فرما چکے ہیں کہ یا خدا نے پہچانا یا نہیں. انہی میں صنف نسواں میں ایک ذات ہے اسی گھرانے میں جس کا نام ہے زہرا. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھی کچھ معاملات سامنے آ ہی جاتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ مولانا کی تقریر میں حاضر رہتا ہوں، خدا کرے سمجھ میں آنے لگے، مگر آتی نہیں. لیکن جہاں وہ عربی وغیرہ بولتے ہیں وہاں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھوں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اسے سمجھنے میں آج میں نے اپنا موضوع کچھ اس انداز سے شروع کیا ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ. اس انداز سے گفتگو کی تاکہ ہم سمجھیں کہ اہل بیت اطہار میں نبی اپنی جگہ ہے، علی اپنی جگہ ہے، اور زہرا اپنی جگہ ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ وہ مقدس ذات ہے کائنات کی.
فرشتے ان کے گھر گہوارہ جمبانی کرنے آتے ہیں، بچوں کا جھولا جھولانے کے لیے ملائکہ ان کی چکیاں پیسنے کے لیے آتے ہیں، جبرائیل ان کی ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں لینے کے لیے، خدا ان کے لیے آیت تطہیر نازل کرتا ہے، اور نبی مسلسل اس دروازے پہ آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ تک اس دروازے پہ آ کے اہل بیت نبوت کہہ کے سلام کر رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ یہ دروازہ کتنا بلند ہے۔ صلوات لیجیے محمد علیہ عشاء کی نماز کے بعد 6 مہینے تک مسلسل، یہ ہم نے نہیں، خود بزرگان اہل سنت نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک نماز عشاء کے بعد پیغمبر آ کے اس دروازے پہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد اس دروازے پہ سلام فرمائے گا، اور جب کبھی زہرا نبی کی بارگاہ میں جاتی تھی تو تمام علماء تحریر فرماتے ہیں کہ نبی ہو کے کھڑے ہوتے تھے اور تعظیم جناب زہرا کیا کرتے تھے۔ صلوات بھیجیے تو آپ کو آگے کتنا پلہ اس وقت کتنا بھاری تھا کہ اس کی تعظیم کے لیے خود رسول اسلام کھڑے ہوتے تھے، تو یہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا شریعت کا حکم ہے؟ اگر حکم شریعت ہوتا تو یہ ہم پہ واجب ہوتا یا مستحب ہوتا، مگر نہ ہم پہ واجب ہے نہ مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بس ایک ہی بیٹی تھی، دنیا میں بس ایک ہی بیٹی اس لائق کہ جس کی تعظیم سید الانبیاء کرے، جس کی تعظیم خاتم النبیین کرے، جس کی تعظیم سید المرسلین کرے، جس کی تعظیم رحمت للعالمین کرے، اور یہ رحمت للعالمین اپنے سے بھی کچھ کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے بھی کچھ کہتے ہیں؟ سیدھے سیدھے قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، قسم ہے ستارے کی وجہ جب وہ جھکا تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا نہ راہ ضلالت اختیار کی، اور وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں مگر وہی کہتا ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی خود سے کچھ کہتے نہیں، نبی خود سے کچھ کرتے نہیں، ما رمیت وإذ رمیت، قرآن کی سیدھی سیدھی آیت موجود ہے، پیغمبر یہ جو رمی تم کر رہے تم نے نہیں کی، ولیکن اللہ رما، ہاتھ تمہارے چل رہے ہیں، رمی خدا کر رہا ہے۔ صلوات علیہ محمد علیہ۔ تو نہ نبی اپنے سے کچھ کہتا ہے نہ نبی اپنے سے کچھ کرتا ہے، توجہ ہے نا؟ اب اگر فاطمہ کو دیکھ کے نبوت اٹھ رہی ہے، اگر علی کو بستر پہ سلا رہی ہے، اگر وسیع کو میدان میں اٹھا رہی ہے، اگر کسی کو سجدے میں روک رہی ہے، اگر کسی کو پشت پہ سوار کر رہی ہے، تو یہ نانا و نواسے کے درمیان کی محبت نہ کہنا، یہ حکم خدا ہے جس میں عمل ہو۔
کہ پیغمبر جو عمل کرتے ہیں خدا کی طرف سے کرتے ہیں، اور نبی جو کہتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے کہتے ہیں۔ اس تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ میں نے اس وقت جناب معصومہ کا ذکر اپنے ذہن میں رکھا ہے، لہذا اگر تفصیل میں جاؤں گا تو یہ رہ جائے گا۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہی فاطمہ نبی کے گھر میں داخل ہو رہی ہے، نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نہ یہ واجب ہے نہ مستحب ہے، بس ایک بیٹی ایسی ہے کہ جس کے تعظیم وہ باپ کرے جو باپ بھی بس دنیا میں اکیلا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ تو یا رسول اللہ یہ تعظیم کیسی ہے اگر بیٹی کی تعظیم نہیں ہے؟ تو شاید نبی آواز دے، یہ خالی میری بیٹی نہیں ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار، اور خود نبی سارے مرسلین کے سردار۔ ماشاءاللہ جی۔ تو نبی انبیاء و مرسلین کے سردار، فاطمہ کائنات کی عورتوں کی سردار۔ ماشاءاللہ جی۔ اب جو کبھی زہرا کو ضرورت پڑی بابا کے گھر جانے کی، تو یہ بیٹی باپ کے گھر نہیں جا رہی ہے، یہ ایک ذمہ دار کے گھر جا رہی ہے۔ اور جب بھی کوئی ذمہ دار کسی ذمہ دار کے گھر یا کسی ملک کا ذمہ دار کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کا ذمہ دار توجہ ہے نا، معین ہے نا۔ جب وزیر اعظم آئے گا تو استقبال فلا کریں گے، جب وزیر اعظم آئیں گے تو استقبال فلا کریں گے، جب وزیر داخلہ آئیں گے تو استقبال فلا کریں گے۔ رشتے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں دیکھا جائے گا یہ وہاں کا وزیر داخلہ ہے، یہاں کا وزیر داخلہ ہے، وہاں کا وزیر اعظم ہے، یہ وہاں یہاں کا وزیر اعظم ہے۔ کہیں سے چونکہ عہدہ برابر کا ہے لہذا احساس نہ ہو کہ احترام میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ اب زہرا بحیثیت کائنات کی عورتوں کے سردار کے جب نبی کے گھر آ رہی ہے تو نبی کھڑے ہو کے تعظیم کر کے بتا رہے ہیں، میں بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا ہوں، کائنات کی عورتوں کے سردار زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ زہرا جب نبی کے گھر جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ زہرا کی منزلت کو پہچانیے گا، میں پہلے کہہ چکا، فرشتے بچوں کی گہوارہ جمانی کر رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، ملائکہ خدمتوں کے لیے آ رہے ہیں، جبرائیل آیات لے کے نازل ہو رہے ہیں، نبی تعظیم کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی تعظیم کرتا ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جو بات میں ایسے نہیں سمجھا سکتا اس میں تھوڑی سی مثالوں کا سہارا لے لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ تعظیم اگر کسی کی کرنی ہوتی ہے تو انداز کیا ہوتا ہے، اور یہ جو آدمی ذمہ دار ہے یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض ممالک کے ذمہ دار دوسرے ملک جاتے ہیں، پہلے سے اخبارات میں خبر آتی ہے فلاں صاحب آنے والے ہیں۔ کیوں آنے والے ہیں؟ تو یوں ہی نہیں آنے والے، کچھ مقصد ہوتا ہے، فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں معاہدہ ہوگا، انشاءاللہ آئیں گے، یہاں کے وہاں جائیں گے تو معاہدہ ہوگا، وہاں والے یہاں آئیں گے تو معاہدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ آ گئے تو ایک میٹنگ رکھی گئی، اس میٹنگ میں کچھ باتیں ہوئی، کچھ معاملات طے کیے گئے اور اسے لکھ دیا گیا۔ لکھنے کے بعد اس پہ دستخط کیا گیا، ادھر انہوں نے ادھر انہوں نے۔ پھر ہم نے صرف اتنا دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ
کہ ہاتھ جب ملا رہے ہیں تو ایک فائل ادھر جا رہی ہے دوسری یہی تو ہوتا ہے کہ جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو دو ذمہ دار بیٹھیں گے کچھ باتیں کریں گے معاملات کو طے کریں گے لکھے پڑھیں گے دستخط کریں گے پھر مسافہ کرتے ہوئے ایک فائل ادھر چلے گی دوسری ادھر آ گئی اب جو ہم نے میڈیا میں دیکھا دوسرے دن یا ٹیلی ویژن پہ دیکھا اسی دن انڈیا پاکستان میں یہ معاہدہ ہوا خدا کرے ایسے ہی معاہدے ہوتے رہے لڑائیاں نہ ہو صلوات بھیجیے محمد والے محمد ٹھیک ہے یہ معاہدہ ہوا فلاں فلاں ملک میں یہ معاہدہ ہوا فلاں فلاں ملک کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تو میں نے کہا یہ میڈیا والے پکے جھوٹے کیوں جھوٹے ہیں کہ دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ دو آدمیوں نے معاہدہ کیا ہے دیکھا ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا پہلے سب خبریں تھی کہ ایک آدمی یہاں کا رہے گا ایک وہاں سے آئے گا تو دو آدمیوں نے بات کی دو آدمیوں نے لکھا پڑھا دو آدمیوں نے دستخط کیا دو آدمیوں نے آپس میں فائل ادھر سے ادھر کی دو لوگوں نے کام کیا ہے اور کہا جا رہا ہے امریکہ اور یورپ میں یہ معاہدہ ہو گیا ہندوستان پاکستان میں یہ معاہدہ ہو گیا برطانیہ اور فلاں جگہ پہ یہ معاہدہ ہو گیا تو میں نے کہا دو آدمیوں کے معاہدے کو دو ملکوں کا معاہدہ کیوں دو آدمیوں کے معاہدے کو دو ملکوں کا معاہدہ کیوں کہہ رہے ہو کہ جناب آپ بڑے کوتاہی ہیں آپ کی نگاہیں دور تک نہیں دیکھ پاتی کیا مطلب کہ یہ ایک آدمی نہیں ہے یہ اپنے پورے ملک کا نمائندہ بن کے آیا جو اس نے کہہ دیا پورے ملک کو ماننا ہے جو اس نے کہہ دیا اس کے پورے ملک کو ماننا ہے کیا ایک نے ہے مگر پورا ملک اس کی لاج رکھے گا اس لیے کہ اپنے ملک کے ذمہ دار بن کے آئے ہیں اگر طریقہ یہی ہے عزیزان گرامی تو سید الانبیاء کے گھر سید نساء عالمین جا رہی سید الانبیاء کے گھر سید نساء عالمین جا رہی ہیں دیکھنے میں ہم نے صرف دیکھا دو لوگ ہیں ادھر نبی کھڑے ہوئے ادھر زہرا داخل ہوئی انہوں نے ان کا احترام کیا انہوں نے ان کا احترام کیا میں کہہ نہیں ذرا پیچھے تو دیکھو نبی اکیلے نہیں ہے آدم کا سردار ہے ابراہیم کا سردار ہے موسیٰ عیسیٰ کا سردار ہے یحییٰ زکریا کا سردار ہے 1,24,000 انبیاء کا سردار ہے یہ نبی نہیں کھڑے ہو رہے ہیں زہرا اس ذات کا نام ہے جو بزم نبی پہ آئے تو پورا سلسلہ رسالت اس کی داخل خاتون کا نام ہے کہ جب بزم نبی پہ آتی ہے تو خالی نبی نہیں کھڑے ہیں بس پشت آدم بھی کھڑے ہیں نوح بھی کھڑے ہیں ابراہیم بھی کھڑے ہیں موسیٰ عیسیٰ بھی کھڑے ہیں یحییٰ زکریا بھی کھڑے ہیں پورے 1,24,000 انبیاء کھڑے ہو کے زہرا کو سلامی دے رہے ہیں لفظوں کو بنا دوں زہرا تم نہ ہوتی تو اس پورے سلسلے کی محنتیں برباد ہو سلامات بھیجیے محمد والے ہم نے جتنی بھی زحمتیں جھیلی ہیں نا تمہارے نہ رہنے کی وجہ سے وہ سب بربادی کی نظر ہو جاتی اسی لیے جب میرے امام نے فیصلہ کیا کربلا جانے کا بات کو ذرا سا واضح کرنے کے لیے یہاں تک میں آ گیا ہوں پھر پیچھے جاؤں گا جب امام نے فیصلہ کیا کربلا جانے کا کب کیا حسین یا سر یا بیعت امام نے فرمایا بیعت تو نہیں ہوگی بیعت تو نہیں ہوگی
مشہور فقرہ ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے یہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر سر کہاں؟ سر دے دوں گا، سر دے دوں گا، اور میں تو وہ ہوں دشمن کبھی میرے گھر سے واپس نہیں جاتا۔ دشمن اپنی جگہ ہو، ہماری سخاوت اپنی جگہ ہے۔ تم نے 1 سر مانگا ہے، کم سے کم 72 سر لاؤ، سر دے دوں گا۔ تو حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، کل شیطان نے آدم سے بیعت چاہی، نمرود نے ابراہیم سے بیعت مانگی تھی، فرعون نے موسیٰ سے بیعت مانگی تھی، حواریین نے عیسیٰ سے بیعت مانگی تھی، برادران یوسف نے یوسف سے بیعت مانگی تھی۔ ہر دور میں یہ سلسلہ چلا ہے، اور کسی نے بیعت نہیں کی تھی۔ رسول ابو جہل ابو لہب نے نبی کریم سے بیعت چاہی تھی، امیر شام نے علی ابن ابی طالب سے بیعت چاہی تھی۔ ایک سلسلہ بیعت مانگنے والوں کا، بیعت سے انکار کرنے والوں کا۔ اب نتیجے پر یہاں پہنچے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے، یہی فائنل ہونے والا ہے۔ دیکھیں کامیاب کون ناکام کون۔ تو جب سوال بیعت فاسق ہوا، حسین نے اپنے آبا و اجداد کی شان سے انکار کیا۔ نہیں ہو سکتی بیعت، اور غور سے فہرست انبیاء حسین کے چہرے پہ نگاہیں ڈالیں۔ حسین آج ہمارا بھرم تمہارے ہاتھ میں، ہماری لاش تمہارے ہاتھ میں، ہماری آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج دیکھنا ہے ہماری محنتوں کا کیا ہوتا ہے۔ حسین نے ایک بار کی انکار کیا اور پھر وہ کر کے دکھا دیا جو دوسرے مرحلے پہ تھا، بیعت یا سر۔ بیعت نہیں ہوگی، سر دے دیں گے۔ حسین اکیلے بیعت سے انکار کرنے نہیں آئے تھے، حسین کے ساتھ جتنے آئے تھے وہ سب بیعت سے انکاری تھے، ورنہ کوئی تو کہتا پیاس بہت لگ گئی اب تو بیعت کرو، بھوک بہت آ گئی اب تو بیعت کرو، بہت ستائے جا چکے اب تو بیعت کرو، سفر بہت لمبا ہو گیا اب تو بیعت کرو۔ لیکن چھوٹے بڑے بچے جتنے تھے سب نے کہا بھوکے رہیں گے بیعت نہیں کریں گے، پیاسے رہیں گے بیعت نہیں کریں گے، تماشے کھائیں گے بیعت نہیں کریں گے، اسیر ہوں گے بیعت نہیں کریں گے، زحمتیں برداشت کریں گے بیعت نہیں کریں گے، عزیز قتل ہو جائیں گے بیعت نہیں کریں گے۔ حسین نے ایسے لوگ پالے تھے، ایک نہیں جو آیا ساتھ میں جو آیا سب نے بیعت سے انکار کیا۔ سلسلہ سمجھے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے میں چل کے یہاں تک آیا ہوں۔ سلسلہ سمجھے کہ انبیاء کیوں کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے؟ ایک انکار بیعت نے انبیاء کی ساری محنتوں کو بچایا۔ اسی لیے جب امام نے سلام کیا السلام علیکم یا وارث آدم صلی اللہ، اے وارث آدم تجھے سلام، اے وارث نوح تجھے سلام، اے وارث ابراہیم تجھے سلام، اے وارث موسیٰ تجھے سلام، اے وارث عیسیٰ تجھے سلام، اے وارث محمد عربی تجھے سلام، اے وارث خدیجۃ الکبریٰ تجھے سلام، اے وارث علی مرتضیٰ تجھے سلام، اے فاطمہ زہرا کے وارث تجھے سلام۔ جو ہے نا یہ حسین ہے، حسین نے آ کے بتایا یہ میرا دروازہ ہے، مجھ سے ٹکراؤ، میرے پاس آؤ گے معافی مانگنے حور بنا دوں گا، ٹکراؤ گے حور ملا بنا دوں گا۔ ایک سلسلہ ہے، یہ پوری پلاننگ ہے پروردگار عالم نے اپنا نظام کیسے نافذ کیا جائے اس کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں سب کو دی ہیں۔ اس میں ایک اہم ترین ذمہ داری جناب زہرا کو دی ہے۔ مردوں کی تفصیلی فہرست ہمیں دکھائی دے رہی ہے، مردوں کی تفصیلی فہرست ہمیں دکھائی دے رہی ہے، مگر عورتوں میں 3-4 مخصوص عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ ان عورتوں میں بھی ایک اکیلی خاتون نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ وہاں 1,24,000 انبیاء پورا سلسلہ ہے، پھر 12 امام یہ بھی ایک سلسلہ ہے، مگر یہاں اکیلی زہرا
اکیلی زہرا. عزیزوں میں نے بات اس لیے چھیڑ دی تاکہ ہمارے بچے پہچانے زہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے فاطمہ. جب پروردگار عالم پھر کہوں گا یہ وہ ہیں جنہیں معصوم نگاہیں نہیں پہچان پا رہی ہیں، ہم کیا پہچانیں گے؟ صلوات علی محمد و آل محمد. یہ وہ ہیں جنہیں روز کے آنے جانے والے نہیں پہچان پا رہے ہیں، ہم کیا پہچانیں گے؟ ہم تو 14 صدیوں کے بعد آئے ہیں، ہے نا. اپنے باپ دادا کے بعد پردادا کو شاید نہیں پہچانتے یا ان کے بعد والوں کو نہیں پہچانتے، تو اپنا سلسلہ تو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ ایک ذرا سا حجاب آ گیا، تھوڑا سا معمولی سا حجاب. کیا تھا حجاب؟ ایک چادر. صرف جبرائیل اور اہل بیت کے بیچ میں ایک چادر آ گئی، تو جو روز آ رہا تھا وہ نہیں پہچان پا رہا. ایک چادر. جب اللہ نے فرمایا اعلموا یا ملائکتی وسکان السماوات وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصر. ماشاءاللہ جی. اے میرے ملائکہ، میرے آسمان پہ رہنے والوں، میری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے یہ سب کچھ زمین و زمان و مکین و مکان وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی تم سوچ سکتے ہو، جو بھی تصور تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ پیدا کیا اللہ نے، وہ کچھ نہیں پیدا کیا مگر ان کی محبت میں جو اس وقت اس چادر کے نیچے. ٹھیک ہے، روز پڑھتے ہیں نا کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کی محبت جو اس وقت اس چادر کے نیچے. جبرائیل جیسا فرشتہ خدا سے کہہ رہا ہے یا رب ومن تحت الجسد. صلوات علی محمد و آل محمد. پہچان رہے اہل بیت کو، ہم نہ کوشش کریں. یہ تو روز گھر میں تک آ رہا ہے، اور یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب ومن تحت الجسد. گھبرا کے پوچھا یہ پروردگار چادر میں کون؟ کیا بات ہے. ایک ذرا سا چادر بیچ میں آ گئی تو فرشتہ پریشان ہو گیا. اے پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ خدا چاہتا تو کہہ دیتا نبی ہے، فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، تو آسانی سے پہچان لیتا. انہیں تو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. مگر آج یہ نہیں کہا، آج یہ نہیں کہا کیونکہ جبرائیل پریشان ہو کے پوچھ رہے ہیں کون ہے. علی جانتے تھے وہ، نبی جانتے تھے وہ، فاطمہ جانتے تھے وہ، حسن و حسین جانتے تھے وہ. آج وہ بتانا ہے خدا کو جو جبرائیل کو معلوم نہیں ہے. جبرائیل گھبرا کے پوچھتے یا رب ومن تحت الجسد، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا فرماتا ہے ہم اہل بیت النبوہ. اے جبرائیل نہیں پہچانا تم نے؟ ہم اہل بیت النبوہ، وہ نبوت کے اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہے. کان جانتے ہیں نا؟ کان، سونے کی کان، کوئلے کی کان، تانبے کی کان، یہاں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. رسالت کی
رسالت کی کان ہے، ہم فاطمہ. اب بات یہاں شروع، اب نام لیا گیا مگر ہوا محمد نہیں کہا گیا. ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا ومنوہا. رسالت کی کان کون ہے؟ جہاں سے رسالت نکلتی ہے کون ہے؟ آج جبریل کو بتایا جا رہا ہے، جبریل سب کو پہچانا، ابھی زہرا کو شاید نہیں پہچانا. یہ وہ کان ہے جہاں سے رسالت جنم لیتی ہے. رسالہ وہ اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہے. عزیزان گرامی، پھر جملوں کے ساتھ تبدیل کرنا چاہوں گا. اگر ہم آپ سے پوچھیں ہماری نگاہ میں نبی سب سے محترم کیوں ہے، کہ بھئی سب سے محترم اس لیے ہیں کہ نبیوں کے سردار ہیں. نبی محترم ہے، یہ سب سے محترم اس لیے کہ یہ سب کی نگاہ میں محترم، یہ سب کے سردار اس لیے. علی و حسن و حسین محترم کیوں ہے، کہ وہ نبی کے جانشین اور ہمارے امام ہیں، اس لیے محترم ہے. فاطمہ محترم کیوں، وہ تو نبی ہے اس لیے محترم ہو. یہ امام ہے اس لیے محترم ہو. یہ فاطمہ اتنی محترم کیوں ہے؟ اب ذرا ہمیں سوچنا پڑ گیا، بھئی یہ تو نہ نبی ہے نہ امام ہے، یہ محترم کیوں ہے؟ تو ہم نے کہا وہ اصل میں وجہ کیا وجہ ہے؟ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے اس لیے محترم. علی کی زوجہ اس لیے محترم ہے. حسنین کی ماں ہے اس لیے محترم ہے. بزرگوں کی سے رشتے ہیں ان کے. نبی کی بیٹی علی کی بیوی حسنین کی ماں، احترام کے لیے کم ہے؟ یقیناً کم نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم، اگر زہرا کو ہم نے اتنا ہی پہچانا تو کچھ نہیں پہچانا. اگر زہرا کو ہم نے اتنی پہچانا تو کچھ نہیں پہچانا. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث قصہ میں خدا کہتا ہے او میں پہچنواؤں زہرا کو. زہرا رشتوں کی بیساکھیوں پہ بلند نہیں کی گئی، بلکہ زہرا خود اتنی بلند ہے کہ جب جبریل نے پوچھا کون، تو میں نے کہا فاطمہ ان کے پدر، فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ ان کی بیٹی. جو ہے نا رشتوں کے ذریعے فاطمہ کو نہیں پہچانا گیا، فاطمہ کے ذریعے رشتوں کو پہچانا جا رہا ہے. سمجھو اگر تمہیں اس سلسلے کو پہچاننا ہو تو پہلے فاطمہ کو پہچاننا پڑے گا. سلامات رکھے محمد و علیہ اگر تمہیں سمجھنا ہے نبی کیا، نبوت کیا ہے، تو فاطمہ کو پہچانو. اگر تمہیں پہچاننا ہے امامت کیا ہے تو فاطمہ کو پہچانو. جب تک تم فاطمہ کو پہچانو گے تب تک نہ امامت سمجھ میں آئے گی، تب تک نہ نبوت سمجھ میں آئے گی. جب تک تم انہیں نہیں پہچانو گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ مباہلے میں جا رہا تھا نا، تو ایک انداز میں نے تاریخ کے صفحات میں دیکھا، آگے نبی ہے، بیچ میں فاطمہ ہے، پیچھے علی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ، دو مذاہب کی بات ہے، مذاہب کے معاملے میں یا بانی مذہب جائے یا محافظ مذہب جائے. نبی بانی ہوتا ہے، امام محافظ ہوتا ہے. یہ فاطمہ نہ نبی ہیں کہ انہیں بانی مانا جائے، نہ امام ہیں کہ انہیں محافظ مانا جائے. انہیں کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ میں لے جا رہا ہوں اور
اسی لیے میں نے بیچ میں فاطمہ کی جگہ رکھی ہے. آگے میں ہوں، پیچھے علی، درمیان میں فاطمہ، تاکہ تمہیں بتا سکوں پہچانو فاطمہ کو. نہ نبی ہے نہ امام ہے، مگر خدا نے وہ رتبہ دیا 2 قدم آگے بڑھے تو نبوت کو چھو لے. یہ ہے پیغمبر خاتم کی وہ بیٹی جنہیں زہرا کہا جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی وہ برگزیدہ مخلوق جنہیں فاطمہ کہا جاتا ہے. اور خدا نے بڑی احتیاط رکھی ہے. اے پروردگار، یہ اتنی بھی احتیاط کی کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ ان کے پتا، فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ ان کے بیٹے. نبی ہی سے تعارف کرا دیتا تو کیا بگڑ جاتا؟ نبی ان کی بیٹی، نبی ان کے نواسے، نبی ان کے داماد کا تم نہیں سمجھتے؟ دشمن اپنی چالیں چلتا ہے، میں اپنی تدبیریں کیا کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کل ایک بیٹی کی جگہ 4 بیٹیاں تو 4 نہیں 10 لے آئے، مگر اس شادر تطہیر میں یا فاطمہ ہے یا ان کا گھرانہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اس شادر کے نیچے نہیں ہے. تم 4 نہیں 10 بیٹیاں بنا لو، مگر کسی کو یہاں داخل نہیں کر سکتا. ہم نے بڑی احتیاط کی، یہاں کوئی نہیں آ سکتا. یہاں تک کہ اگر کوئی مقدس بیوی بھی آنا چاہے گی، یعنی نبی کی بیویوں میں سے کوئی آنا چاہے گا، 5 لوگ جمع ہو گے اس چادر کے نیچے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اس حدیث کی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ نبی کو ذوف ہوا تو بیٹی کے گھر آ گئے. یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، میں نے نہیں شروع کی، حدیث یہاں سے شروع ہوئی. میں نے تفصیل میں نہیں گیا ہوں. بات یہ نہیں، نبی کو ذوف ہوا، بیٹی کے گھر آ گئے. چادر اڑا دوں، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، جس میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، چادر اڑا دوں. زہرا نے چادر اڑا دی، پھر حسن، پھر حسین، پھر امیر المومنین، پھر سید، سب وہاں پہنچ گئے. جب سب پہنچ گئے، چادر میں سب اکٹھا ہو گئے. ایک بات اور کہتا چلوں، آج تک دنیا میں جو چادر ہوتی ہے وہ کتنے فٹ کی ہوتی ہے؟ بڑی سے بڑی جی 5 فٹ. 5 فٹ نہیں، بیٹ کتنی، کتنے لوگوں کی بھی ہوتی ہے؟ میں تو 2 ہی سنی، سنگل بیٹ یا ڈبل بیٹ، یہی تو سنا ہے نا. اگر ایک سے زیادہ کو کام چلانا ہے تو ڈبل بیٹ، ایک آدمی ہے تو سنگل بیٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہ بتائیے ڈبل بیٹ بھی ہو تو اس میں کتنے آدمی آئیں گے؟ 2 آئیں گے نا. کھینچتان کے 3 بھی آ جائیں تو کسی کا پیر باہر رہے گا، کسی کا، ٹھیک ہے نا. تو چادر یا سنگل بیڈ ہوتی ہے یا ڈبل بیڈ؟ چادر کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ پورا تھان منگایا جائے، چادر منگائی جا رہی ہے. اور چادر تو ڈبل بیڈ اب چلنے لگی ہے، ورنہ ڈبل بیڈ بھی نہیں ہوتی تھی. تو چادر ہوتی تھی. زہرا نے اڑائی، حسن آئے تو گنجائش ہوئی.
نبی پہلے سے موجود ہے، زہرا آئی اور وسیع ہو گئی وہ چادر. توجہ ہے نا جانے کا. بعد میں جبرائیل بھی آئے، بعد میں وحی لے کے جبرائیل بھی اجازت سے داخل ہوئے اس کے اندر. تو کتنے لوگ داخل ہوئے؟ 6. کہیں بتایا گیا کہ کسی کا سر اندر ہے تو پیر. وہ چادر ایسی تھی کہ جو آتا گیا اندر سماتا چلا گیا. توجہ ہے رہے زارے گرامی. میں کہا یا رسول اللہ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا بتا رہا ہوں یہ زہرا ہے، زہرا. ان کے دامن کو تھامے رہنا، میدان محشر میں تمہیں ضرورت پڑے گی. جو ان کی محبتوں کے زیر سایہ ہے ان کی چادر میں وسعت ہوتی چلی. سلام رہیے محمد و آل تو پنجتن پاک آ گئے. ابھی جبریل نہیں آئے، ابھی پنجتن اس چادر میں داخل ہوئے. اتنے مقدس لوگوں کو جو دیکھا تو نبی کی ایک بیوی جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ قریب آئی اور جیسے سب نے اجازت لی ویسے ہی سلام کر کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ نبی نے ایک جملہ کہا. پیغمبر فرماتے ہیں ام سلمہ انک علی خیر. ام سلمہ تم خیر پہ، راستے سے ہٹی نہیں ہو، تم خیر پہ. اور اتنا کہہ کے کہنے خیر پہ ہو مگر اس چادر میں نہیں. ام سلمہ انک علی خیر، تم خیر پہ ہو. لفظوں کو بدل کے کہو ام سلمہ تم خیر پہ ہو مگر خیریت اسی میں ہے کہ چادر میں نہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیریت اسی میں ہے کہ چادر میں نہ. ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تم خیر پہ ہو، لیکن جو اس چادر میں آنے کی کوشش کرے گا پھر اس کی خیریت گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو زہرا اس چادر کے اندر آئی اور پھر اللہ نے چاروں طرف سے اس چادر کو سمیٹا. یعنی ابھی اتنی گنجائش ہے کہ وہ سمٹے. اور پھر فرمایا اے پروردگار ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں اور یہ ہے میرے اہل بیت. اللہم ہؤلاء یہ ہے میرے اہل بیت. ادھر جبرائیل نے اللہ سے اجازت لی، اجازت ہے میں جاؤں؟ کہا یہ آیت لے کے جاؤں. آ کے کھڑے ہوئے سلام کیا، اجازت ہے چھٹا ہو جاؤں؟ ہاں ہاں آ جاؤ. انہوں نے آ کے آیت اخیر سنائی. پروگرام ختم ہو گیا. نبی باہر آ گئے حشاش بشاش. اب کسی قسم کی نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی ذوف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ دقت ہے. توجہ ہے نہیں جانے کے نبی اطمینان سے نبی باہر آ گئے اور پھر اپنا کام شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں بس اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اتنا ذرا بڑھا دیتے ہو. نبی کی طبیعت خراب تھی اتنے میں ٹھیک ہو گئے. بھلے ایک چادر کے آ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنی جلدی جو ان کا ذوق ختم ہو گیا. ہم نے کہا مسلمانوں بڑے کوتا بھی ہو، قرآن پڑھتے ہو جھوم جھوم کے، عقل نہیں رکھتے. جب ایک بیٹے کی بیچی ہوئی قمیص باپ کی آنکھوں کی روشنی میں تکتے ہیں کہ ایک بیٹے کی ڈالی ہوئی چادر ذوق نبی کو کیا کسی جدا نہیں کر سکتا. بیٹے نے چادر قمیض بیچی، ڈال دینا ان کی آنکھوں پہ، آنکھیں بینا ہو جائیں گی.
کوئی نہیں کہتا یہ کیسے ہو جائے گا. نبی کی زہرا کی چادر اوڑھنے سے نبی کا زور دور ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے وہ ہو سکتا ہے بیٹے کی قمیص پڑھتے ہی آنکھیں بینا ہو جائیں، ویسے ہی بیٹی کی چادر آتے ہی زور دور ہو جائے. یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ہماری کیا مجال کی اس مقدس ذات کی تعریف و توصیف بیان کر سکے. ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے، ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمیں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کی تعریف ہم بیان کریں، ان کی توصیف بیان کریں. پھر دوہراؤں، ملائکہ گہوارہ جنبانی کر رہے ہیں، فرشتے خدمت کے لیے آ رہے ہیں، جبرائیل آیتیں آ رہے ہیں، نبی تعظیم کو کھڑے ہو رہے ہیں. اور خدا ان کا کتنا احترام کر رہا ہے، خدا کتنا احترام کر رہا ہے. اتنا سا جملہ کہہ دیا تھا، بچوں ملک اگر ترزی اگر کپڑے لے کے آیا تو پہنا دو. کوئی وعدہ نہیں تھا، اگر لے کے آیا، میرے سامنے کی بات ہے، نہیں لایا تو نہیں پہناؤں گی، اگر لے کے آیا تو پہنا دوں. اب قدرت نے حکم دیا، داروغ جنت لباس جنت لے کے جاؤ، زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دف الباب کرو، اور اگر وہ پوچھ دے کون تو خبردار اپنے کو جنت کا داروغہ نہ بولا. جو زہرا نے بات کہہ دی ہے اسے اپنی زبان سے صحیح کر کے دیکھا، کہہ دینا انا خیاط الحسنین، تاکہ پتہ چلے کہ فرشتوں کی نگاہ میں زہرا کی یہ مرتبہ زہرا کا یہ مرتبہ ہے، نبی کی نگاہ میں زہرا کا وہ مرتبہ ہے، اور خدا کی نگاہ میں زہرا کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر بہلانے کے لیے بھی بچوں سے کہہ دیا کہ اگر آئے گا درزی لے کے کپڑے پہنا دوں گی، تو داروغ جنت آئے گا مگر دروازے پہ کھڑا ہو کے کہے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں کپڑے. یہ ہے شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا. اتنا رتبہ کیوں اللہ نے دیا انہیں؟ نبی نے اتنی تعظیم کیوں کی؟ امیر المومنین ان کا احترام اتنا زیادہ کیوں کرتے تھے؟ علی علی ہو کے ان کا احترام کرتے تھے، مولا زہرا سے مشورے کیا کرتے تھے، علی علی ہو کے ان کا احترام کرتے تھے، نبی نبی ہو کے ان کا لحاظ رکھتے تھے، خدا خدا ہو کے ان کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے بتاتا تھا یہ کون لوگ ہیں. کیوں آخر اتنا احترام کیوں؟ تو شاید آواز آئے تم نے نہیں پہچانا زہرا کو. یہ سلسلہ کل میں نے کہا تھا، پورا سلسلہ آدمیت کاہے کے لیے تھا؟ انسانوں کی ہدایت. سلسلہ رسالت کاہے کے لیے تھا؟ سلسلہ نبوت کاہے کے لیے تھا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، آدمیوں کی ہدایت کے لیے. تو ان مخلوقات میں مرد بھی ہے اور خواتین بھی. ان مخلوقات میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی. شریعت کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو مردوں کے لیے مردوں کا پہنچانا لازم ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے عورتوں تک پہنچانا لازم ہے، کیونکہ جو کچھ پہنچایا جا رہا ہے وہ بتایا بھی جا رہا ہے، کر کے دکھایا بھی جا رہا ہے. تو خالی بتانے کی بات ہوتی تو بتایا جا سکتا تھا، مگر کر کے دکھایا نہیں جا سکتا. کر کے وہ دکھائے گا جو خاتون ہو. توجہ ہے نا اذان گرامی؟ تو جیسے ہدایت کی ضرورت مردوں کی تھی، ویسے ہی ہدایت کی ضرورت عورتوں کی تھی.
مردوں کے لیے بھی پریکٹیکل ضروری تھا کہ کیسے کیا جائے، کیونکہ نبی خود فرماتے ہیں مثلا نمازی پڑھنی صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نمازیں پڑھو جیسے تم مجھے نمازیں پڑھتے دیکھ رہے ہو. تو اب نبی کو نماز کو بتانا بھی ہے، نماز کو پریکٹیکل کر کے دکھانا بھی ہے، تو ویسے ہی خواتین کو بھی نماز بتانی بھی ہے، پریکٹیکل کر کے دکھانی بھی ہے. تو اب مثلا جو نماز کے درمیان مردوں عورتوں کے درمیان فاصلہ ہے وہ مرد عورتوں کو نہیں بتائے گا، وہ تو کوئی عورت ہی کھڑی ہو کے نماز پڑھے گی، بتائے گی کہ دیکھو مثلا عورتوں کو جو ہے پیروں کو ملا لینا چاہیے، ہے نا، ہاتھوں کو مثلا اپنے سینے پہ رکھنا چاہیے. مستحبات میں بہت سی چیزیں ہیں جس میں مردوں کی نمازوں میں فرق ہے. تو یہ ایک عورت کر کے دکھائے گی نا. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. ایک صرف یہ کہہ رہے فرق ہے بہرحال جو مذہب ہمارے سامنے آیا ہے. بہت سے قوانین ایسے ہیں عورتوں کے لیے الگ ہیں اور مردوں کے لیے الگ ہیں. تو مردوں کی ہدایت کی ذمہ داری 1,24,000 انبیاء اور 12 معصومین نے لی. ٹھیک ہے نا. اس پوری کائنات کی عورتوں کی ذمہ داری کون لے؟ اب یہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ زہرا اتنی بلند کیوں قرار دی گئی ہے عزیزان گرامی. شاید زہرا آواز دے بابا آپ کی تبلیغ کو ایک خاتون کی بھی ضرورت ہے. خواتین کے لیے مردوں کے لیے اب تک تبلیغ ہوتی رہی مگر خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. تو اے بابا مردوں کی تبلیغ کی جس عظیم ذمہ داری کو 1,24,000 نبیوں اور 12 اماموں نے اپنے کاندھے پہ لیا ہے، خواتین کے سلسلے کی ان تمام ذمہ داریوں کو اکیلی فاطمہ اپنے کاندھے پہ اٹھا رہی ہے. فاطمہ یہ ہے فاطمہ جو اس پوری ذمہ داری کو عورتوں کے لیے خواتین کے لیے اکیلی اپنے کاندھے پہ اٹھا رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ان کا بڑا رتبہ ہے زہرا کا. میں اب مسائل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اور مسائل پہ بھی آپ کے خدمت میں گزارش کروں کہ زہرا کیا ہے. علماء تحریر فرماتے ہیں، ابھی مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. علماء تحریر فرماتے ہیں جب زہرا میدان محشر میں وارد ہوں گی، دنیا کے کسی خاتون کے لیے جملے نہیں مل رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں مل رہے ہیں جملے. علماء تحریر فرماتے ہیں جب زہرا میدان محشر میں وارد ہوں گی، انبیاء و مرسلین کا مجمع ہوگا، ایک منادی ندا دے رہا ہوگا، اہل محشر اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد والد میدان محشر ہو رہی ہے. محشر کے میدان میں اکیلی زہرا کا انداز ہوگا وارد ہونے کا کہ علماء نے فرمایا اعلان ہوگا، محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد عربی محشر میں داخل ہو رہی ہے. امیر المومنین رسول خدا آپ کے ساتھ ساتھ والد محشر ہوں گے، کس سواری پہ ہوں گے اس کا بھی تذکرہ علماء نے کیا. اور جب محشر میں جائیں گی تو وہاں زہرا کا رتبہ دنیا کے سامنے آئے گا اور دکھائی دے گا کہ کیا ہے فاطمہ زہرا. آپ کو محشر میں ہر مرحلے کی سیر کرائی جائے گی.
حالات محشر آپ کے سامنے ہوں گے، اسی لیے آپ کو خاتون محشر کہا جاتا ہے۔ یہ شان کسی اور کی وہاں ہوئے گی نہیں جو زہرا کی ہوگی۔ لکھا ہے کہ جب آپ ایک علاقے سے گزریں گے جہاں سے جہنم کا نظارہ کیا جا سکے تو محسوس کریں گے کہ یہاں ہمارے کچھ چاہنے والے بھی ہیں۔ تو اچانک محشر میں ایک آواز گونجے گی، پروردگار کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ فاطمہ ہم تمہارے ماننے والوں کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے؟ کہا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ کہا پھر میں دیکھ رہی ہوں کچھ ہمارے چاہنے والے بھی ہیں جنہیں تو نے ادھر بھیج دیا جو ان کی جگہ نہیں تھی۔ زہرا کے اس احتجاج کے بعد انہیں وہاں سے ہٹا کے وہاں لے جایا جائے گا جو ان کی جگہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ پروردگار جب انہیں وہاں لے جانا تھا تو نے یہاں بھیجا کیوں؟ کہ میں نے اس لیے یہاں بھیج دیا تھا تاکہ انبیاء و مرسلین بنت رسول کا اختیار محشر میں دیکھے۔ یہ زہرا کا اختیار محشر کے میدان میں، اور پھر اس کے بعد فاطمہ اب کیا چاہتی ہے؟ حسین کا خون بھرا کرتا محشر کے میدان میں وارد ہوا۔ پروردگار میرے بابا کی امت نے تیرے دین کے تحفظ کی خاطر میرے پورے گھر کو اجاڑ دیا، میرے بچے حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں آج اس کا صلہ چاہتی ہوں۔ کیا چاہتی ہو زہرا؟ سنو گے؟ زہرا فرماتی ہے پروردگار میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک میرے لال حسین پہ رونے والا ایک ایک شخص وارد جنت ہو جائے۔ ایک ایک شخص والد جنت ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ زہرا کی عظمتیں تھیں، یہ کچھ نہیں تھی جو میں نے بیان کی۔ میں پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں جو ان کی عظمت ہے، وہ تو کچھ جو میں نے ادھر ادھر دیکھا جو ذہن میں تھا آپ کی خدمت میں پیش کر، ورنہ ان کی قدر، ان کی منزلت، یہ سارے ذوات المقدسہ جن کا میں ذکر کر چکا کیا ہے، یہ تو میں نے ذرا اشارے آپ کی خدمت پیش کر دیا۔ فرشتے یوں مانتے تھے، نبی یوں مانتے تھے۔ اگر آپ تفصیلات میں جائیں تو بڑی تفاصیل ملیں گی، مگر جنہیں ان سے دشمنی کرنی تھی انہوں نے ایسی دشمنی کی کہ بالآخر وہ دشمنی زہرا کی جان لے کے رہی۔ جتنے دن زہرا اس حادثے کے بعد جی ہیں نا، جب دروازہ پہلو پہ گرایا گیا، اگر میں مصائب نہ پڑھوں، خالی اتنا کہہ دوں 18 سال کی عمر میں نبی کی یہ بیٹی اپنے ہاتھوں میں عصا لے کے چل رہی ہے۔ وہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس طرح عصا لے کے چل رہی ہے زہرا؟ یہ کسی کو نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا۔ زہر نے فضا سے کہا تھا، فضا کو معلوم تھا کیا ہوا، باقی بیوی نے کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ علی کو بھی نہیں معلوم کیا ہوا۔ علی کو کب معلوم ہوا؟ جب زہرا کی شہادت
सलमान और अबू ज़र कहते हैं मौला ज़हरा का फिराक इस कदर नागवार है आपके लिए कि बेशक ज़हरा का फिराक मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, मगर इस वक्त चीख फिराक ज़हरा में नहीं निकली। कि फिर क्या हुआ? कि मैं गुस्ल देते देते दे रहा था कि अचानक हाथ पसलियों पे पहुंचा, ज़हरा की पसलियां टूट गई, मगर मुझे नहीं बताया अली तुम्हारे घर में हमारी पसलियां भी साबित नहीं रही। मज़ेदार मुझे ज्यादा कुछ इधर नहीं पढ़ना है। आज जनाबे असगर का झूला भी बरामद होने वाला है और मसाइब असगर तक जाना है, लेकिन चूंकि बीबी के जिक्र से गुफ्तगू शुरू हुई थी लिहाजा मैं यहाँ तक आ गया। अमीरुल मोमिनीन तड़प रहे हैं आज। बच्चों से कहा कफन पहना दिया गया है, माँ का आखिरी दीदार कर लो। सब सिमट के आ गए। हुसैन दीवार से लगे खड़े हैं, बेटा तुम माँ का दीदार नहीं करो। हुसैन रोते हुए फरमाते हैं बाबा जब तक माँ ने हमें बुलाया नहीं कभी हम माँ के पास यूं नहीं गए। आज भी अगर माँ को मिलना है हमें बुलाएं, हम जरूर आएंगे। अज़ादारों रवायत कहती है एक मर्तबा बंदे का बन टूटे, हाथ बुलंद हुए, फिजा में एक आवाज गूंजी, आ मेरे लाल हुसैन आजा। हुसैन आगे बढ़े, माँ से निपट गए। शायद हुसैन ने कहा हो अम्मा आज आपका आखिरी दिन है, याद रहे मादरे गिरामी आपने आखिरी दिन हमें बुलाया तो हम बुलाते ही आए हैं। ए अम्मा आज हम आपसे वादा लेना चाहते हैं, कल जब हमारा आखिरी दिन 10 मुहर्रम को करबला में आएगा, घोड़े से गिरेंगे, आवाज देंगे मादरे गिरामी तुम्हारा हुसैन तुम्हें बुलाना। वादा करो माँ आप करबला आएंगी। अजीजो आ गई करबला, 10 मुहर्रम भी आ गई। हुसैन लाशों पे लाशें उठा रहे हैं और जब हर बड़े का लाशा उठा चुके अब एक नन्हा मुसाफिर झूले से गिर गया। इमाम हाथों पे लेके मैदान कांजार में गए, दुश्मन के सामने 6 महीने के बच्चे को पेश किया। अरे जालिमों इसे पानी पिला दो। दुश्मन ने तवज्जो नहीं की, जमीन पे लेटाया, फिर भी तवज्जो नहीं हुई, फिर उठा दिया। जालिमों नहीं पिलाओगे पानी? अच्छा बेटा अली असगर इनमें इंसानियत की कोई रमक नहीं पाई। तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद, अपनी हुज्जत तो तमाम कर दो। अब जो नन्हे से बच्चे ने अपनी जबान अपने होठों पे फेंक, दुश्मन की फौज मुंह मोड़ मोड़ कर रोने लगी। हालात को बदलते देख के शिमर ने आवाज दी, आईना आईना फॉर्मूला इख्ता कलाम हुसैन। फॉर्मूला तू कहाँ गया? कलाम हुसैन खता कर दे। औलाद वालों जब हुसैन के बच्चे का झूला आए ना, अपनी औलादों की हिफाजत के लिए दुआ करें। रबाब के फर्जंद के सदक़े में परवरदिगारा हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाना, उनके दीन और ईमान की हिफाजत फरमाना, उनकी फिक्रों को सही रास्ते पे गामजन रखना, ये सारी दुआएं कर लेना। रबाब का बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा कैसे शहीद हुआ जानते हो? जब ये कहा गया कलाम हुसैन को कता कर दो तो उसने 3 फल का तीर चिल्ले कमान से, एक तो तीर सीधा हो और एक ये दरमियान में है और एक यूं और एक यूं, 3 फल का तीर उसने चिल्ले कमान से जो। और तो करें 6 महीने के बच्चे का गला कितना सुना। मजहब में काटना, ज़बह करना, नहर करना
الگ الگ الفاظ ایک ہی مفہوم میں تقریباً ادا کیے گئے، مگر کاٹا جاتا ہے چھری سے، چھیدا جاتا ہے کسی ایسی چیز سے کہ درمیان سے وہ نکل جائے، نہر کیا جاتا ہے ایسی چیز سے جس سے پورا گلا کٹ جائے، ٹھیک ہے نا؟ جب اس نے تیر چلانا چاہا، سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے سے جا کے لگا تو روایت کہتی ہے بچہ نہر ہو گیا، یعنی گلا چھیدا نہیں، گلا کاٹتا ہوا تیر امام کے ہاتھوں میں پیوست ہو گیا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے فتبسم الصبی وانقلب علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ مسکرایا اور الٹ پلٹ ہو گیا۔ امام نے بچے کی حالت دیکھی، بہتے ہوئے خون کے نیچے ہاتھ لگایا، جب وہ بھر گیا چہرے پہ ملا۔ اسی طرح نانا رسول خدا سے میدان محشر میں ملاقات کروں گا، یہ کہہ کے بچے کا جنازہ لے کے چلے، مگر روایت کہتی ہے جو حسین صبح سے شام تک برابر جنازوں پہ جنازے اٹھا رہا تھا، یہ ننھی سی لاش نہ معلوم کتنی وزنی تھی، کچھ دور آگے گئے، پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے گئے، پھر پیچھے ہٹے، تیرا لاشا کیا کروں؟ شاہ کی آواز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بیٹا تجھے ماں کے پاس کیسے جاؤں؟ جسم کی طاقت کو سمیٹا، تیرے خیمہ پہ آئے، ایک آواز دی رباب تمہارا بچہ سیراب ہو گیا۔ رباب تمہارا بچہ سیراب ہو گیا، عزاداروں امام یہاں تک آ گئے ہیں، مگر جانتے ہیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، امام کا انداز علی اصغر کے سلسلے میں کتنا بدلا ہوا ہے، گفتگو کا کتنا بدلا ہوا ہے۔ جب ظالموں نے جو ہے پانی مانگنے پہ بھی پانی نہیں دیا نا، تو امام فرماتے ہیں اللہ ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کس طریقے سے میرا بچہ تلذی کر رہا ہے، تلذی کر رہا ہے۔ تلذی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکال دیجیے، کچھ دیر اس میں جب دھوپ پڑتی ہے نا، اور پانی کی جدائی اور پیاس اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے مچھلی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ امام نے کربلا میں اصغر کے لیے جملے استعمال کیے، کیسے میرا بچہ تلذی کر رہا ہے، تم دیکھ رہی ہو، تم صاحب اولاد نہیں ہو عزیزان گرامی۔ پھر بھی جب تیر لگا تو ایک مرتبہ اپنے والوں کو یاد کیا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ ارے کاش میرے شیعوں کربلا میں ہوتے، مجھے دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں اور دشمن مجھ پر رحم نہیں کھا رہا ہے۔ لیجئے امام بچے کو لیے در خیمہ پہ آئے، رباب تمہارا بچہ سیراب ہو گیا۔ رباب نکلی، ماں اصغر کی ماں تھی، حسین کی زوجہ، کیسا صبر تھا۔ روایت کہتی ہے دیکھ کے بچے کو کچھ نہیں کہا، چپ رہی اور کہا میرے لال تمہاری عمر کے تو جانور بھی صبر نہیں ہوتے۔ اتنا کہہ کے رباب چپ ہو گئی۔ حسین نے ننھی قبر کھودنی شروع کی، اصغر کو اس میں رکھا، قبر کو برابر کیا۔ دستور مذہب ہے جب قبر برابر ہو جائے پانی ڈال دو۔ میر انیس کہتے ہیں پانی کہاں جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہدے شیر خار پر۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، اے زمین اب میرے پاس کوئی امانت نہیں، یہ میری آخری امانت تیرے حوالے، اب حسین شہادت کے لیے آمادہ۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين یا حسین
بولو مل کے ہلکے جو وہ سارے جامر جا کے